अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। पंजाब असम्बली हम इस वक्त मौजूद हैं। बजट सेशन का आगाज़ हो गया, सारा दिन ये कंट्रोवर्सीज में रहा। किस तरीके से बात यहाँ तक पहुँची कि बजट डिलीवर की तरफ चला जाए, क्या हुआ बेसिकली, किन अमूर पर जो है डेडलॉक बरकरार रहा और फिर ये मामला कैसे हल हुए, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। आज भी नहीं पता, आपको सलूट ही नहीं करते, उन्होंने जो मेरा सीनियर वजीर हैं आप, सलूट ही नहीं करते, क्या वजह? तो बड़ी ज्यादती है बहुत ज्यादती। मुझे बताएं क्या अंदर दम क्या किया शाह साहब, क्या किया है? सियासतदान मसाइल जेडे ने वो डायलॉग नाल हल करते ने और असी जरदारी साहब ने क्या एडवाइस आपको किया हुआ था, क्या था, मुझे कुछ समझाएं। देखिए जी, हम चाहते हैं कि जमहूरियत चले और असम्बलियाँ जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करें। जो हमारी आईनी हैसियत है इन इदारों की वो बहाल रहनी चाहिए। बाकी हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं और अल्लाह ताला ने आज बहुत बड़ा डेडलॉक था कि इस कामयाब मार्केट में अफवाहें थी कि परवेज अलाई साहब और जरदारी साहब गुड टाइज अंडर कारपेट मामला तय है, वो आज आपने साबित कर दिया। ठीक बात है ये? ऐसी कोई बात भी नहीं है। जरदारी साहब ने फिर मना किया था कि मोहन साहब को भी कुछ ना कहें, ये बात भी ठीक है? नहीं, इस तरह का कोई ऐसी बात नहीं है कि जरदारी साहब के कोई अंडर कारपेट मामला। आप कार्ड नहीं अपने दिखा रहे। देखिए कार्ड अभी सीनियर वजीर तक गए हैं, इससे ऊपर चलते जाएंगे तो क्या बनेगा, कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को, कार्ड दिखाएं। इससे ऊपर भी गए हैं, वो भी इंसान थे, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी पूरा हक है ऊपर जाने का, तो इसलिए वो तो कोई कार्ड तो दिखाएं ना, ऊपर जाते जाए। लेकिन कौन दिखाता है? प्लेयर अपने कार्ड दिखाते ही नहीं है। वो एक जो मैच जीत के आए हैं वो तो बता दें कैसे जीता है। देखिए आज मैं आपको बता दूं, आज नून लीग की सारी के रंग उड़े हुए थे। तहरीक इंसाफ भी शशोपंज में थी कि क्या होने वाला है, आप मुतमईन फिर रहे थे। देखिए चक्कर क्या है? देखिए, मुतमईन रहना चाहिए। जिसका मैं फॉलोअर हूँ वो कभी परेशान नहीं हुआ और वो कहता है कि जितने भी मुश्किल हालात हों आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए। चौधरी साहब, वो क्या गारंटी दी आपने, क्या कहा है? नहीं, गारंटी कोई भी नहीं है। जो चीजें कैसे वो मान गए हैं? देखिए, जो चीजें हम समझते हैं कि ये दुरुस्त होनी चाहिए। ग्रीवियंसेस थे कि आईजी माफी मांगे, चीफ सेक्रेटरी आए, पर्चे दे दिए, मोनस को तंग कर रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या कहा है उन्हें? देखें, आप जिस तरफ जा रहे हैं ना, आप जिस तरफ क्यों नहीं जा रहे? है नहीं, चीजें ये हैं कि हम चाहते हैं कि जो इस सोसाइटी में या इस हमारे पार्लिमानी निज़ाम के अंदर खराबियां हैं उन्हें दूर होना चाहिए। क्या खराबी है? और वो उस पे हम भी मुत्तफिक हैं, वो भी मुत्तफिक हैं, इसलिए फिर हर चीज ठीक होगी। आप लोगों के एंड से क्या क्या गलती हुई जो आप कहेंगे अभी आपने कहा सुधार लेंगे? देखिए, अभी थोड़ी देर में स्पीच होगी, हमारा लॉ मिनिस्टर वहाँ खड़ा होकर बात करेगा, आप सारे सुन लेंगे। सर, मुफामत तो आपने बीच में रोल प्ले किया ना। मुफामत तो ये मिनिस्टर ने तो सारी बात अगली बात करनी। हमने उनको ये बात इंश्योर करवाई कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाएगा। कमेटी बना देंगे। कमेटी तो वैसे ही बिजनेस एडवाइजरी है, उसी को हम उसी में चले जाएगा, फाल करेंगे और वही करेगी। आईजी साहब को सुना जाएगा, बुलाया जाएगा, क्या किया जाएगा? नहीं, किसी को कोई बुलाने की जरूरत नहीं है। देखें, जो हुकूमत होती है, आईजी जो है वो पाबंद है हुकूमत के और अदालतों के अहकामात मानने का। अगर उसने कोई अदालती हुक्म मान के कोई काम किया है, कोई हुकूमती हुक्म मान के किया है, तो जब हुकूमत उसको रियलाइज कर रही है तो फिर आईजी की माजरत और माफी का तो मैं ये पीछे हट जाएगा मोहन साहब के मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस से? नहीं, कोई ऐसा ऐसा कोई केस जो है ना उनका मुतालबा था, ना हमारा कोई मुतालबा है कि किसी को रिलीफ दिया जाए या ख्वाहिश है। हम चाहते हैं कि वो सारे केसेस अदालतों में हों। जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिसे कहा जाता है वो उनकी तरफ से हो, हमारी तरफ से हो। शैलिंग दुरुस्त फैसला था आप लोगों का? शैलिंग दुरुस्त फैसला था? मैं अर्ज कर रहा हूँ, दहशतगर्दी के पर्चे दुरुस्त फैसला था? मैंने आपको वो तमाम चीजें जो हैं वो इकट्ठी करके बता दी। बदले आप पे दहशतगर्दी का पर्चा कायम हो, जो आप पे शैलिंग हो, फिर जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है वो दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। इस पे हमारा इत्तेफाक हुआ। आप हुकूमत है, आपके एंड से क्या क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, इसका अभी तयन करना है। ये अभी तयन करना है आपने? जी बिल्कुल, इसका देखा जाएगा कि क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन खुद ही तयन करेगी कि उससे क्या गलतियां हुई? ऑपोजिशन भी होगी, तभी ये फैसले काबिल कबूल होंगे ना जब दोनों फरीकैन होंगे। और अगर दोनों फरीक ना हो और एक की तरफ से हो तो फिर मेरे ख्याल में मामला तय नहीं। आपका दबदबा बन गया सीनियर मिनिस्टर का? हमारा कोई दबदबा नहीं है, कोई रोब नहीं है। सीनियर मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, वो लोगों का खादिम होता है, खिदमत के लिए आता है। आपके चीफ मिनिस्ट्री का सफर शुरू हो गया? मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, आप चीफ मिनिस्टर तक ही रोके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर भाई। क्या हाल है, आप ठीक हैं, खैरियत? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। क्या तय पाएगा गवर्नमेंट का और अपोजिशन का
آپ نے دیکھا ہے کہ جعلی حکومت نے ایک وفاق میں جعلی بجٹ دیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں فگر ہی کچھ چھپا گئے ہیں، لکھے ہی نہیں ہیں. اسی طرح آج انہوں نے جعلی بجٹ پیش کرنا ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ جعلی بجٹ جو ہے اسے نہ ہونے دیں پاس، اور جو عوام کے خلاف چیزیں جاتی ہوں اس پہ ہم عوام کو بھی بتائیں اور انشاءاللہ تعالی انہیں ریجیکٹ کروائیں گے. کیسے روکیں گے؟ اسٹریٹجی کیا ہے؟ ہم اپنے ایم پی ایز کی طاقت سے روکیں گے. اب مجھے یقین ہے کہ جو نون لیگ کے بھی سمجھدار ایم پی ایز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ بھی اس بجٹ میں. کتنی تعداد اندر ہے آپ کی؟ اسٹرینتھ کتنی ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی آپ چیک کروا لیں کہ ان کے 20-25 ہیں اور ہمارے ماشاءاللہ پورے ایم پی اے بیٹھے ہیں. یہ آپ پھر نہیں ہونے دیں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہم وہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے جس سے عوام کو نقصان ہوتا ہو. اب لڑائی جھگڑا تو نہیں کسی لیول پہ؟ لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے کہ ہم تو آگے بھی پرامن رہنے والے بندے ہیں. ہماری جماعت نے اتنے جلسے کیے ہیں، آج تک کبھی بھی کوئی جلسے میں کوئی چیز نہیں ٹوٹی. یہ انہوں نے بدماشی کی ہے، ہم اس بدماشی پہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ معافی مانگے اور انشاءاللہ تعالی معافی. ایریا سارے میں آگ لگی ہوئی تھی، آپ کہتے کچھ نہیں کیا؟ نہیں، وہ ہم نے نہیں لگائی تھی، وہ انہوں نے لگائی ہوگی. ہم نے کبھی بھی نہیں لگائی. آگ نہیں لگائی کبھی؟ ہاں، نہیں لگائی. ابھی پھر اسٹریٹجی یہی ہے کہ آپ اپنے بندوں کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ووٹ کی طاقت سے، ووٹ کی طاقت سے ان کو ہرائیں جو گے. پرچے پرچے دہشت گردی کے سارے وہ جو ضمانتوں پہ لوگ ہیں اس کا کیا بنے گا؟ ڈیل نہیں طے پائی حکومت سے کہ آپ پرچے واپس لیں، ہم بجٹ میں ہیلپ کرتے ہیں، ہم نے عدلے کا بدلہ وغیرہ وغیرہ؟ ہیلپ نہیں کرنی. مونس صاحب پہ بھی آپ کو پتا ہے ایف آئی اے متحرک ہو گئی. ہم نے ہیلپ نہیں کرنی ان کی. ہم نے جو جھوٹے پرچے انہوں نے کروائے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اپنے عدالتوں سے بھی واپس ہوں گے. قریبی اتحادی آپ کے سی ایم کے کینڈیڈیٹ، ان کے ساتھ ایف آئی اے حرکت میں آ گئی، منی لانڈرنگ اور یہ وہ سارے مقدمات. یار یہ مونس صاحب پہ یہ چیزیں جو بھی وہ چیزیں کر رہی ہیں نا گورنمنٹ، یہ انشاءاللہ تعالی انہیں الٹی پڑیں گی اللہ کے فضل سے. تھینک یو. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ڈیڈ لاک برقرار ہے، قانونی سچویشن کیا ہے؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. بہت شکریہ جی. یہ بجٹ سیشن ہے اور بجٹ سیشن میں جو اسپیکر ہے اس کی مینڈیٹری ڈیوٹی ہے کہ جب بجٹ سیشن ہوتا ہے تو وہ بجٹ کو پیش کروائے. جب بجٹ سیشن ہوتا ہے تو صرف ایک ہی یکدگتی ایجنڈا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی کچھ ریزرویشنز تھے. کیا وہ بہت ساری تھی. آئی جی صاحب کے بارے میں، چیف سیکرٹری کے بارے میں معافی مانگے آ کے؟ بل کچھ اس طرح سے تھے، لیکن ہم نے کہا جی آپ انہرڈ تو جو آرٹیکل 10 ہے کانسٹیٹیوشن، آئی جی نے انکار کر دیا معافی مانگنے سے. انکار کو ان سے بات نہیں ہوئی، ان کو ہم کہہ بھی نہیں سکتے آرٹیکل، کیونکہ وہ اصل میں تو گورنمنٹ ہے جی، جو ہم رسپانسبل. اگر کوئی بات ایسی ہوئی ہے تو وہی رسپانسبل ہے، وہی ایکسیپٹ. اب تو آپ ہیں، لیکن پہلے کسی چیز کی انکوائری تو ہو نا. آرٹیکل 10 نے کانسٹیٹیوشن پاکستان کہتا ہے کہ انہرڈ تو کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی جو 10 نے کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل ہونا. انہرڈ کوئی معافی بھی نہیں مانگ سکتا آ کے. اب یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے جی پہلے وہ غلطی تو ثابت کرے، جرم تو ثابت کرے نا. معافی جرم کی ہوتی ہے کہ بغیر ایسے جی. آپ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں عدالت چلے جائیں، ٹرائل کروا لیں اس کا اور ثابت کروا لیں، معافی بعد میں ہو جائے. یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی بنا دے 2 دن کے لیے. 4 بندے وہ دیتے، 4 ہم دے دیتے ہیں. کمیٹی 4 ان کے اپنے جس کو بھی دینا چاہتے دے دے. وہ کیا فیصلہ کمیٹی کرے گی؟ ابھی گئے ہو پولیس اندر کیوں آئی تھی؟ زدوں کو کیوں کیا تھا؟ زدوں کو بولوں تو نہیں کیا. زدوں کو تو آپ کو پتا پولیس کو انہوں نے مارا ہے، وہ سب کو پتا ہے، لیکن ہم اس پہ جانا نہیں چاہتے. ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی تلخیاں کم ہوں، لیکن اگر اس دن ڈپٹی اسپیکر کی کیجویلٹی ہو جاتی ہے، مار دیتے اس کو، تو اس کا ذمہ دار کس نے ہونا تھا؟ اور یہ ہائی کورٹ کے حکم پہ الیکشن ہو رہے تھے، کسی اور کے حکم پہ نہیں تھے. اور ہائی کورٹ میں انڈرٹیکنگ دی ہوئی تھی، چیف سیکرٹری نے لی، چیف سیکرٹری سے اور آئی جی صاحب سے ہائی کورٹ نے انڈرٹیکنگ لی تھی. تو انہوں نے کوئی انکانسٹیٹیوشنل کو ایسی بات نہیں کی. تو اب جب بلکہ اسپیکر اگر چیئر ہی نہیں کرتے، فرض کریں، کوئی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جی آپ ہائی کورٹ دوبارہ جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ابھی 12 کروڑ عوام کی جو اس بجٹ کے ساتھ امیدیں اور ضروریات وابستہ ہیں، اگر بجٹ پاس ہوگا تو ان کو یہ سارا کچھ ملے گا. 12 کروڑ بعد کی بات ہے، آپ کے پاس اپوزیشن ہی ساتھ نہیں ہے. 12 کروڑ تو بعد ہے نا، بعد کی بات ہے. بات سمجھے تو پھر ہم تو ذمہ دار نہ ہوں گے. حکومت ہے آپ، اب کون ذمہ دار ہے؟ گورنمنٹ کے ہوتے کون ذمہ دار ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا. اگر وہ کچھ اور مچاتے ہیں یا اسپیکر ان کے ہیں، اگر اسپیکر کا جو ہوتا ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے. مطلب آپ کا ڈپلومیٹک چینل بند ہے، آپ نیگوشیٹ ہی نہیں کر رہے؟ نہیں، بہت آپ مذاکرات ہی نہیں کر رہے؟ ابھی تک کر رہے ہیں، ابھی تک کر رہے ہیں سر. آپ ان کی ریزرویشن ہی دور نہیں کر رہے؟ ریزرویشن کس طرح نہیں دور کر رہے؟ آپ تو قانونی ماہر ہیں. نہیں، کس طرح کہتے کہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں؟ کس بات کی؟ پہلے کوئی جرم تو ثابت کرتے کسی پہ. ان کی ریزرویشن ہے کیا؟ ان کی ریزرویشن یہ ہے کہ گنوا دیں مجھے پلیز. جی پرچے لانگ مارچ کیوں روکا گیا؟ جی یہ سارے کیوں روکا گیا؟ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نکلا ہی کون نہیں، ان سے بندہ کو نہیں نکلا. شیلنگ کیوں کر رہے تھے؟ کب شیلنگ کی ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد لوگوں پہ گاڑیاں چڑھا رہی ہے، انہیں پولیس والا شہید کیا ہے، اور پھر جوسف کہتے ہیں کہ شہید یاسمین نے پولیس والا شہید کب کیا؟ نہیں، کسی آپ کو پتا نہیں کہ ایک بندے نے اس کے پولیس والے سب انسپیکٹر کے جو مشتاق اس کو گولی ماری، اس کو مار دی ہے. اگر ہم فوج کے اور آرمی کے بندے، اور وہ تو واقعہ گھر میں آپریشن کے دوران ہوا تھا. آپریشن کے دوران زمانتے ملی ان کا، یاسمین سے کیا تعلق؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. جب ادھر بھی آپ نے دیکھی نہیں گاڑی، وہ پوری گاڑی جو آگے جتنے لوگ تھے پولیس والے ان پہ چڑھا رہے تھے. تو ہم جب ایک بندہ کہتا ہے جو بہت بڑا فتنہ ہے اور فساد ہے، عمران خان، اور آوارہ گفتگو کرتا ہے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کو یاد ہے کلثوم بی بی مرحوم کے ساتھ کیا واقعہ ہوا تھا؟ میری بات سنیں، جب وہ کہتا ہے کہ یہ خونی مارچ ہوگا تو اسٹیٹ کا رائٹ نہیں اس کو روکنا؟
स्टेट एज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल इट, तो स्टेट ने रोका। सियासी बयान था? नहीं, ये सियासी बयान नहीं, वो तो खुद माना कि मेरे रोका कैसे नहीं? उसने तो खुद कहा कि मेरे लोग असला लेके आए थे वहां पे, उनके पास पिस्तौल थे, वेपन से, ये उसने आपने खुद सुना। लाहौर की गवर्नमेंट नहीं, बात सुने, चंद दिन पहले केपी से आए थे ना? केपी पाकिस्तान में कहाँ से असला आपको मिला? यहाँ तो निकला कौन, इसलिए नहीं मिला, बल्कि यहाँ से भी पकड़ा गया असला, लेकिन यहाँ से तो उनको बंदा ही को नहीं निकला कोई भी। यास्मीन साहिबा ने पुलिस पे तशद्दुद किया? तशद्दुद नहीं किया, गाड़ी चढ़ा रही थी उसमें, लेकिन हमारी पुलिस भी चढ़ा दी, निकाल दिया, उनका नाम भी निकाल दिया पर्चे से, मोहतरम मियां अपना वज़ीर आज़म साहब के कहने पे। कोई ऐसा काम नहीं है उनके खिलाफ। कोई नाम डाला किसने था, डलवाया किसने था? डाल जाते वो तो ज़ाहिर है, एजेंसियां सारी देख रही थी, सारी दुनिया देख रही थी कि वो गाड़ी सीधी जो है वो बगैर हालांकि जो भी है सारी उनके ऊपर चढ़ा रही है। तो ये दुनिया आपके पास भी सेल्फ डिफेंस। लड़ाई झगड़े के मामले में ये बजट अवाम के राइट्स वो आप कैसे दे सकेंगे? भाई हम तो दे रहे हैं ना, हम तो देंगे, हम बजट अपोजिशन को उसके राइट्स नहीं दे सक रहे। क्यों नहीं? अपोजिशन का क्या राइट है कि हम ऐसी माफी मांगे? किस बात की माफी मांगे हम? आप मुझे बताएं। माफी ना मांगे, लेकिन उनको आप फेस सेविंग दे दे। तो दे रहे हैं, उनके पास गए हैं ना, और क्या फेस सेविंग दे? शयाने शान दे दे, क्या करें उनको? ये तो गवर्नमेंट ने सोचना है। नहीं, आप बताएं। आप मैं कैसे बता सकता हूं? आप बता दें। मैं कैसे बता सकता? ऐसी कोई बात ही नहीं है, हमारे लिए मोहतरम है, वो भी सारे मोहतरम है। हम चाहते हैं पार्लियामेंट का तकद्दुस कायम रहे, लोग तमाशा ना देखें। पहले डिप्टी स्पीकर बेचारे लोग तो तमाशा देख रहे हैं, तो फिर देखना भाई, हमने तो नहीं बना रहे जी, डिप्टी स्पीकर का तमाशा हमने तो नहीं बनाया था। हाईकोर्ट के अभी आपको लगता है चोरी साहब आएंगे, चेयर करेंगे, बजट हो जाएगा, निकल जाएगा? जी, हमने तो गुजारिश की है उनसे, अभी मलिक अहमद खान साहब और कुछ लोग गए हुए हैं, तो जो भी चौसा फैसला करेंगे, लेकिन हम पूरी मेजोरिटी के साथ यहाँ पे। क्या फैसला होगा मुझे इस बात का पता नहीं है, अंदाजा लगाएं जरा। देखिए जी, माजी के हालात देख के जरा अंदाजा करें। दो चीजें हमने रख दी हैं कि सिर्फ आप मोनस को टाइट करने के लिए एफआई को के जरिए चला रहे हैं। वो लदा मसला है। मोनस का तो आज ये भी राइट नहीं था कि उस कमेटी में बैठता, जो अपना दूसरी कमेटी हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, लेकिन नहीं हो, नो प्रॉब्लम। अब हमने उनसे कहा कि आप कमेटी बना लें, 2 दिन का टाइम रख ले, बेशक टाइम लिमिट कर लें, और जो भी रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि ये तो नहीं हम कह रहे कि हम सिर्फ हमारी कमेटी हो। पीटीआई के लिए चोरी साहब क्या वैल्यू रखते हैं? उनके सीएम के कैंडिडेट थे? नहीं, कैंडिडेट तो थे, इसलिए हम कहते हैं उनको बायस नहीं होना चाहिए। थे ना? इसके बावजूद स्पीकर भी तो है ना। गुजारिश तो सुन लो, मेरी बात सुने, वो स्पीकर भी तो है ना। मेरी गुजारिश जी थे ना? जी थे। अच्छा, अब वो सीएम के कैंडिडेट किसके हैं? तहरीक इंसाफ के। तहरीक इंसाफ के लोगों पे आपने दहशतगर्दी के पर्चे दिए हुए हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, और मोनिस साहब पे आपने एफआई के जरिए सुकुर करवाया? जब आप मोहतरमा मरीम नवाज को जेल से उसके बाप के सामने से उठा के ले आते, तब कोई नहीं बात होती कोई। आप बताएं मुझे, जब वो अपनी माँ को मिस्त्री मर्ग पे छोड़ के आती है, तब कोई बात नहीं थी। हम सब 22 महीने जेल में रहे, कोई बात नहीं है क्या केस में? अपना दूसरा मियाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या राना सनाउल्लाह के खिलाफ 15 किलो हीरोइन का पर्चा, जिसकी डेथ पेनल्टी है, वो पर्चा दे दिया है। इसको भी तो देखिए जरा थोड़ा सा। पर्चों का जवाब पर्चों में लेना? नहीं, पर्चे नहीं हम दे रहे हैं, हम कुछ किसी से कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा, ना कोई शहजादा अकबर वाला रोल प्ले करेगा, ना कोई ऐसी बात होगी। बहुत हो तो रहा है। नहीं सर, मोनिस साहब के साथ क्या कर रहे हैं? नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे, हमें नहीं पता ज़्यादा कुछ कर रहा नहीं कर रहा। हमें आप कभी हमारे किसी बंदे को आपने टीवी पे आके देखा जिस तरह शहजादा अकबर करता था कि ये कागज है, वो कागज है, ये कागज है? हम तो बात ही नहीं कर रहे। हमें निसार किया करते थे शहजाद अकबर की चौधरी निसार उस दौर में, वो पुरानी बात। मोनोसलाई पे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पूरा रिकवरी ये वो सारा, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई थी। लेकिन आप मौजूदा बात कर रहे हैं भाई, उसके बाद आपकी यू आर वेरी कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट, जो हम मौजूदा बात कर रहे हैं उसके वाले से हमारी तरफ से कोई किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिरदौस राय साहिबा मेरे साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। मुझे बताइए, आप पे कोई पर्चा नहीं दिया? नहीं जी, मेरे घर तो आए थे, रेड तो हुई मेरे घर। सबसे पहली पंजाब की जो एमपी थी वो मेरे घर पे ही रेड हुई थी। मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ, राना सनाउल्लाह मुझे कैसे भूल सकते थे। सबसे पहले जो रेड हुई है फैसलाबाद से। मुफाहमत का ताल्लुक है उनका? अच्छा जी, नहीं ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन हैं तो फैसलाबाद के ना। वो मुझे जानते थे कि वन एंड द ओनली एमपी और स्ट्रॉन्ग एमपी माशाल्लाह फैसलाबाद से, तो इसलिए सबसे पहले पंजाब में जो रेड हुई थी वो मेरे घर हुई थी, और उस वक्त मैं मौजूद थी और मैंने उसके साथ नेगोशिएट किया पुलिस वालों के साथ, और मुझे वो कहने लगे कि आप हमारे साथ चलें। मेरा बेटा मेरे साथ था, उसने कहा जी सबसे पहले वारंट दिखाएं, आपके पास वारंट हैं? और जब वारंट की उन्होंने बात की और उन्होंने कहा लेडी कांस्टेबल है, तो वो थोड़े कंफ्यूज हो गए, बट उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी मेरे बेटे के साथ। मैंने उन दोनों को मना किया कि बदतमीजी नहीं करो, बट हमें कानूनी तौर पे आप सिर्फ मुझे अपना वो दिखाएं, अगर आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसी दौरान हमारी बातचीत हो रही थी और उनको किसी का फोन आ गया, तो उसके बाद वो लोग जो है ना वो बड़े आराम से, मतलब बगैर मुझे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, आपके आते ही शाह साहब हालात नॉर्मलाइज हो गए, क्या अंदर दम किया आपने? अल्लाह खैर करेगा, कुछ तो बताइए। अल्लाह खैर करेगा जी। अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो आपके मामले में नरम दिल रखते हैं कि यार? नरम दिल नहीं रखा, बिल्कुल मेरे घर वो खड़े रहे हैं। मुझे अगले 24 मतलब कम दहशतगर्दी का पर्चा भी नहीं दिया आप पे? पर्चा मेरा नहीं बनता था। देखें पर्चा क्यों नहीं बनता? पर्चा देखें, सबको घर से बाहर नहीं निकली, मैं तो घर के अंदर। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद से कमतर है, लेकिन उन पे पर्चा दिया तो आप पे क्यों नहीं दिया? उनकी कोशिश पूरी थी कि ये किसी तरीके पर्चे वाली लिस्ट में आप है ही नहीं। नहीं, मैं फैसलाबाद से हूँ ना जी। तो फिर क्या है? तो वो यही प्रिविलेज है ना आपको फैसलाबाद से होने की।
چلیں یہ دیکھ لیں یا مجھے اسٹرانگ سمجھیں زیادہ. رانا صاحب کے ساتھ آپ کا بیک ڈور ڈپلومیسی. میں ان سے اسٹرانگ تھی. فیصل آباد میں ایک اکیلی ایم پی ہے, میرے پہ اگر پرچہ دیتا پورے فیصل آباد باہر آ جانا تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ اور رانا صاحب مجھے جانتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرتے ہوئے نہیں پرچہ دیا؟ بالکل. رانا صاحب آپ سے ڈرتے ہیں؟ بالکل نہ کریں. میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں. سب پہ پرچے دیتے پھر رہے ہیں, آپ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ سے ڈرتے ہیں, میرے فیصل آباد کے ہیں نا, تو وہ ڈرتے ہیں, میری پاور کو جانتے تھے, اس وجہ سے انہوں نے آپ میرے کو کچھ راز پتہ ہے؟ شاید پتہ ہی ہوں. تو کوئی اداروں کو دیں, ہیلپ کریں. ایسی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو جو بات بتا رہی ہوں کہ مجھے پھر ہوم اریسٹ کر لیا گیا, مجھے باہر نہیں نکلنے دیا, اور اس کے بعد پھر میں رات کو, اگلی رات 24 کی رات کو میں اپنا پورا لشکر لے کے, لاہور لشکر لے کے اپنی خواتین کے پورے جو ڈیلیگیٹ تھے جنہوں نے جانا تھا میرے ساتھ پروٹیسٹ کرنے, وہ پھر میں باہر نکلی. ہم نے FDA کی دیوار توڑی, اور وہ آلریڈی ٹوٹی ہوئی تھی. یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے توڑی ہے, لیکن وہ ٹوٹی ہوئی تھی. اس کے ذریعے ہم سائیاں والے پہنچے. سائیاں والے پھر اسی پولیس افسر کے ساتھ میرا ٹاکرا ہوا جو میرے گھر آیا تھا. وہ حیران ہو گیا, میم آپ پھر یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ میں کیسے یہی پوچھا, وہ اس نے پوچھا. آپ نے بتایا کہ رانا صاحب سے میں ڈپلومیٹک تعلقات ہے, میں نے تو پہنچنا ہی تھا. ایسی کوئی بات بھی ہوں گے نہیں. وہ حیران ہو گیا نا کہ ہمارے PTI کے جذبات کو دیکھ کے کہ یہ تو ڈری نہیں, یہ پھر نکل پڑی ہیں. اور مجھے کہنے لگا میم آپ پھر, میں نے کہا بالکل, آپ جتنا مردے روکیں گے, جتنا روکیں گے اتنے زیادہ آپ مجھے باہر پائیں گے. اور میری خواتین میرے ساتھ تھیں, ان کے اوپر پولیس کے انہوں نے پستولیں تانی, سب کچھ کیا, لیکن ہم پھر بھی بھیرا تک پہنچ گئے تھے. یہ کر لیں جو مرضی کرنا ہے. بجٹ کا بھی کیا حالات نارملائز دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی ہم جانے, میں تو ذرا چلی گئی تھی باہر, میرے سر میں درد تھی, ایک پین کلر لے کے آئی ہوں, تو ابھی میں اندر جا رہی ہوں, پھر اس کے بعد واپس آتی ہوں. آپ کو دیکھ کے رانا صاحب پین کلرز کھاتے ہوں گے, آپ بتا رہی ہیں ڈرتے ہیں؟ انشاءاللہ جی کھائیں گے, یہ ساری حکومت کھائے گی, سارے پین کلرز کھائے گی, سارے کھائیں گے. کیا کہہ رہی ہیں آپ لوگوں کے؟ یس, ہمارے جذبات, ہماری طاقت, اللہ کے اوپر ہمارا جو بھروسہ ہے, اس کی وجہ سے ان کو پین کلر کھانی پڑے گی. اور آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں یہ کیا ہوتا ہے. یہ آپ اب میرے سے دوبارہ انٹرویو کیجیے گا کچھ دنوں کے بعد. میرے ساتھ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب اس وقت موجود ہیں, اور اکانومی کے حوالے سے استاد کا درجہ بھی رکھتے ہیں, ان سے سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ تو آج خوش ہوں گے, بجٹ بڑا زبردست, اور وفاق کا بھی بجٹ زبردست, 15% اضافہ بھی, تنخواہوں میں بھی, یا آپ مطمئن نہیں ہیں, کوئی دل بجھا سا ہے, کیا فیلنگز کیا آپ؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے بجٹ جو ہے وہ حکومت چلانے کا نام ہے. ہم عوام جب کہہ دیتے ہیں تو ایکسپیکٹیشن اور ہو جاتی ہے. جو ایشوز ہیں, جو ٹیکنیکلی پچھلا بجٹ جو چلا گیا پچھلی گورنمنٹ کا, وہ 7 ٹریلین کا تھا. 4 ٹریلین 4.5 ٹریلین ٹیکس کٹھے ہوئے, اور یہ 9.5 ٹریلین کا رکھ لیا. تو میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ پیسہ آنا کہاں سے ہے. وہ آپ کی اور میری جیب سے آنا ہے. تو پھر کیسے چلے گی اکانومی؟ پنجاب کا شاید پھر بھی بہتر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو پیسے وفاق نے دیے ہیں اسی کے اندر انہوں نے کیا ہے, اور شاید ڈیولپمنٹ بجٹ بھی بڑھایا ہے. ابھی میں نے پوری طرح دیکھا نہیں ہے, بٹ آئی تھنک کہ یہ زیادہ ریشنل ہے فیڈرل بجٹ سے. مگر جب آپ بجٹ آنے سے پہلے 60 روپے تیل بڑھا دیتے ہیں, پہلے 8 روپے بجلی بڑھائی ہے, آج 4 روپے اور بڑھا دی ہے, گیس بھی بڑھا رہے ہیں, ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا, 202 پہ چلا گیا ہے یا 205 پہ چلا گیا ہے, اوپن مارکیٹ میں 4 پہ چلا. تو پھر آپ کیسا بجٹ؟ آپ کی کاسٹ آف جو ہے, مثال کے طور پہ آپ نے ڈیم بنا رہے تھے تو 100% جب کاسٹ بڑھ گئی تو کہاں سے لائیں گے وہ فرق؟ 1600 ارب پہ تھا ڈیم, وہ 2800 ارب پہ چلا جائے گا. ہاں, تو پہلے نہیں بن رہا. جب ڈیم فنڈ قائم کیا تھا اس وقت 1600 ارب روپے میں بن رہا تھا. بڑا ارریشنل ہیں چیزیں. پھر آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کرائسس ہے, اپنے پیٹیاں باندھ لو, ٹیکس دو, آنےسٹ ہو جاؤ. دوسری طرف آپ سرکاری ملازم جو ابھی تک زیادہ تر گورننس کے ایشوز ہیں, ڈیلیورنس نہیں ہے, ان کی 15% بڑھا دیتے ہیں.
بلکہ شاید 15% اور بھی بڑھانے لگے ہیں ان سارے کے اندر. تو میری اور آپ کی جیب میں سے پیسہ نکلے گا نا. نہیں تو کوئی آپ اس میں سے کوئی خیر کا پہلو بھی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بس یہ سارا کچھ؟ دیکھیں ایک کام خیر کا یہ کیا ہے، ایک یہ کیا ہے کہ اپارٹ فرام گورنمنٹ کے کس گورنمنٹ نے پیش کیا؟ میں عوام کے نہیں میں وہی کہنے لگا ہوں کہ جو نیچے تنخواہ دار لوگ ہیں گورنمنٹ کے، ان کی جو ٹیکس چھوٹ ہے وہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ پہ کر دی ہے. اس کا مطلب 1 لاکھ روپے کے جو آمدن لیتا ہے مہینے کی، اس کو ٹیکس نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کر رہا ہوں. انڈائریکٹ تو سب کو لگے گا اور وہ لگی جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. سلیبز بھی کچھ بدلے ہیں، یہ بہتری کی طرف گئے ہیں. جی نیچرلی میں جب بجٹ بناؤں گا تو میں اپنے جیب پہ تو نہیں لگاؤں گا. 10 لاکھ جو کما رہا ہے وہ 27% ٹیکس پہ آ گیا. آئے گا نا. تو پھر وہ ایک پرانا کہاوت ہے کہ تھانے دار کو ڈی ایس پی بنا دیا تو اس کی تنخواہ گر گئی. تو اس نے کہا جی مجھے تھانے دار ہی نہ لیں. تو یہاں بھی یہی ہونا ہے. آپ جب 15% ٹیکس سلیب میں بدلیں گے اور ٹیکس زیادہ لگے گا تو پہلے سے کم تنخواہ گھر آئے گی. یہ اگر تحریک انصاف کی گورنمنٹ یہی بجٹ دے رہی ہوتی تو وہی حالات چل رہے ہوتے. پھر کیا تھا؟ دیکھیں یہی کچھ ہوتا. بات یہ ہے یہاں کوئی فرق ہے. ٹیکنیکلی یہی حالات ہوتے کیونکہ حالات جو ہیں وہ تو ڈالر کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ اس بیرونی تیل کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. ہم جب اناج بھی امپورٹ کر رہے ہیں، کپاس بھی امپورٹ کر رہے ہیں، مشینیں بھی امپورٹ کر رہے ہیں، گندم تیل بھی، چینی امپورٹ، تو پھر حالات اس سے اسی قسم کے رہیں گے. جب تک آپ ملک کے اندر پیداوار ان سب چیزوں کی یہاں نہیں کریں گے، بجلی اپنے انڈیجنس ریسورسز سے نہیں بنائیں گے، آپ فیکٹریوں کو نہیں اجازت دے دیں گے کہ ایک دوسرے کو بیچو بجلی، تو گرڈ سے نکلیں گے. آپ چھوٹی چھوٹی لوکیلٹیز کو اجازت دے دیں کہ وہ خود ہی بجلی بنائیں گرڈ سے باہر نکل کے، تو پھر یہ آپ کے کنٹرول میں آئے گا. پانی کے چھوٹے چھوٹے ریزروائرز بنانے بہت ضروری ہیں کہ جب فلڈز آئیں تو پانی آپ کے پاس ہو، تاکہ یہ جب ڈراؤٹ آیا ہے، کلائمیٹ چینج آئی ہے تو میٹیگیٹ ہو سکے. کئی ایسی چیزیں ہیں. بچے جو ہمارے اسکولوں میں جو جاتے ہیں یا نہیں جاتے، وہ ان کو جس قسم کی تعلیم ملتی ہے وہ میرا خیال انڈسٹری نہیں ان کو، جب وہ بڑے ہوتے ہیں انڈسٹری ان کو ہائر کرنے کو تیار نہیں کیونکہ وہ پروڈکٹیو ہی نہیں ہیں. اور جو زیادہ پروڈکٹیو ہیں وہ لیبر ہو یا ایجوکیٹڈ ہوں وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو کہیں کنسلٹیٹ کرنا پڑے گا. آپ کو انسینٹو دینے پڑیں گے کہ لوگ اس ملک میں رہ کے وہ چیزیں پیدا کریں جو ڈالر کما سکیں، اس ملک میں وہ چیزیں پیدا کریں جو ڈالر بچا سکیں. تو صرف تنخواہیں بڑھانے سے یا سبسڈیز دینے سے اکانومی نہیں چلتی. اکانومی ہے جب جہاں جہاں آپ چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہو وہاں سے ٹیکس کم کر دیا جائے، وہاں ان پٹ کاسٹ کم کر دی جائے، تاکہ لوگوں اب 14% کے قریب آپ انٹرسٹ ریٹ لے گئے ہیں. کون اتنے پیسے پہ قرضہ ہے؟ پھر انٹر بینک ریٹ بھی ہوگا اور انٹرسٹ ریٹ بینکس کے پروفٹس بھی ہوں گے. کوئی بھی نہیں لے گا تو بزنس ٹھپ ہو جائے گا. نئے بزنس نہیں، پرانے بزنس جو شاید قرضہ نہیں لے رہے وہ سسٹین کرتے جائیں گے، تو وہ تو ایکسپورٹیبل ہی نہیں ہے. سوائے ٹیکسٹائل کے آپ ابھی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ڈالر کو کیسے اب کیپ لگ سکتا ہے؟ جی وہ تو آرٹیفیشلی کیپ کرنا پڑے گا آپ کو اس وقت، جو اسحاق ڈار صاحب نے کیا تھا. طاہر محمد نے بھی کیا تھا. اسحاق ڈار کا تو پتہ ہی نہیں لگا نا کہ کیا تھا، وہ ان پہ تو الزام لگے رہے. بٹ طاہر محمد نے کہا کہ جی میں فکس ایکسچینج ریٹ میں جا رہا ہوں. آئی ایم ایف کو انفارم کیا، تقریر کی، آئی ایم ایف مانا، اور اسپیکولیشن سے. بات یہ ہے تو آپ کے کیس میں آئی ایم ایف تو نہیں مانے گا سر. بات یہ ہے کہ جب آپ یہ جو کالا دھن ہے اور شاید گرے اکانومی بھی ہو جس میں ٹیکس نہیں ہے، اس کو اجازت دے دیں کہ ڈالر خرید کے اپنی تجوریوں میں رکھتے جاؤ تو یہ ڈالر کبھی نیچے نہیں آئے گا. آپ کو گورننس کے ایشوز ہیں، آپ کو بلیک منی کو، انجن آف گروتھ بلیک منی نہیں ہو سکتا، انجن آف گروتھ وائٹ منی ہی ہوگا. اور لوگ یہ اسٹاک مارکیٹ گری اسی لیے ہے کہ وہاں سے پیسہ نکال کے ڈالر میں جا رہا ہے. کون سا بزنس ہے جو ایک مہینے میں 30 روپے اس کو پر ڈالر ملتا ہو سوائے اس ڈالر میں پیسے رکھنے سے؟ جس نے بھی ڈالر خریدا آپ کو مہینہ پہلے، آج 30 روپے اس کے بڑھ گئے. مزید کہاں تک یہ ڈالر جائے گا؟
یہی حالات رہے تو، یا آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی اگر آپ خوردنی تیل بھی باہر سے منگوائیں گے، اور آئی ایم ایف کے مطابق جب آئی ایم ایف کے سر آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ پچھلی گورنمنٹ نے ایک جو مجھے نہیں سمجھ آئی اس قانون میں ایک یہ بھی شک رکھ دی کہ بورڈ آف گورنر جو اسٹیٹ بینک کا ہے اور اسٹیٹ بینک کے گورنر پہ کوئی کیس نہیں ہوگا. تو اگر میرے پہ کیس نہیں ہوگا تو 2 قتل میں بھی کر دوں گا، 2 چوریاں میں بھی کر دوں گا. یا آپ اونرشپ ہی نہیں لیں گے نا، انڈیپینڈنٹ ہو جائے. میں آپ کو کہہ دوں گا کہ یار میں تمہیں بچا لوں گا، میرے لیے پیسے. سو منی لانڈرنگ اور ہوتی کیا ہے؟ آپ ایف اے ٹی ایف سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ سو اس لیے سبسڈیز دے کے نہیں ملک چلتے ہوتے، لوگوں کی آمدنیاں بڑھانے کے موقع دیجیے، اور وہ اس کا مطلب ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کیجیے. ان کو موقع دیجیے کہ وہ خود انرجی سورسز ایک دوسرے کو بیچیں. کیا ابھی فوری طور پر کیا ہنگامی سٹیپس لیے جائیں؟ میں سمجھتا ہوں، مجھے نہیں پتا کوئی اگری کرتا ہے یا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کہہ دیں کہ انڈسٹری ایک دوسرے کو بجلی بیچ لے. دوسرا، آج آپ کہہ دیں کہ یہ آئی پی پیز گورنمنٹ کے تھرو نہیں بجلی بیچیں گے، آپس میں کمپٹیشن کریں گے. جب تک آئی پی پی نئی مشین نہیں لائے گا. آلریڈی ایگریمنٹس گورنمنٹ کے ساتھ ہو چکے جی ایگریمنٹ یہ تو نہیں ہے آئی پی پیز کے سر، ایگریمنٹ یہ تو نہیں ہے کہ پرانی مشینوں سے ہم بجلی پیدا کرتے رہیں گے. 1 روپیہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، 25 پیسے کی بجلی پیدا ہوتی ہے، 75 پیسے آپ کے اوپر سرکولر ڈیٹ ڈال دیتے ہیں. گزارش ایک چھوٹی سی، پیٹرول جو ہے وہ جن کمپنیوں نے باہر نکالنا تھا انہوں نے اپنے پاس ذخیرہ کر لیا، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے. پیٹرولیم کمیشن پہ ڈھیر بنڈلز بنے ہوئے ہیں، رپورٹنگ جو ایف آئی اے نے کی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیوں سمجھتی ہے کہ وہ بڑی پاورفل ہے؟ آئی پی پیز کے صرف آپ کے اور میرے سر پہ پاورفل ہے. آئی پی پیز کے بعد تو آپ وہ دیے میں دھکیل دیں گے پاکستان کو. سوورن کیا چیز ہوتی ہے؟ گارنٹی. جی تو کیوں دی؟ ناٹ اے اسٹیٹ. یہ تو ایشوز ہے نا کہ آئی ایم ایف سے آپ ڈر رہے ہیں، امریکہ سے ڈر رہے ہیں، روس سے تیل نہیں لینے کو تیار، جبکہ یورپ لیتا ہے روس سے تیل. یہی نیٹو کے ممبرز ابھی بھی روس سے تیل لے رہے ہیں. آپ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ فیصلے کریں. مجھے نہیں پتا کون پولیٹیکل فیصلے کرے گا، بٹ چھوڑ دیں اس کو. آپ یہ جو مکران کوسٹ میں ہوا ہے اس سے بجلی نہیں پیدا ہو سکتی، اس صرف سندھ کے لیے. بڑی فیزیبلٹیز انہوں نے بنائی لیکن وہ عملی جامہ نہیں بنایا، کیونکہ اپنے پیسے کول پاور پروجیکٹ کے مسائل ہیں. وہ کہتے ہیں امپورٹڈ کولا پہ اپنا لوکل کولا، وہ کیا مسئلہ ہے؟ میں ویسے خلاف میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں اندازہ کرتا ہے، بٹ دا پوائنٹ یہ ہے سمجھنا چاہ رہا ہوں اس سے کیا کہ سر ہمارے ملک میں بن گیا ہوا ہے کہ جس پروجیکٹ میں پیسے نہیں ہیں اس کو نہ کرنا، جس میں بڑی بڑی مشینوں میں 10% کمیشن ملتا ہے وہ کر دینا، بے شک وہ فیزیبل نہ ہو. جب تک آپ یہ رویے نہیں، یہ اکانومی کا سبجیکٹ بہت مشکل دقیق ہے. یہ سر برینز نہیں ہے ہمارے پاس. اکانومی سب سے آسان سبجیکٹ ہے کیونکہ اس کے 2 ڈیمانڈ سائڈ ہے اور سپلائی سائڈ ہے. جہاں وہ برابر آ جائیں وہاں پرائز سیٹ ہوتی ہے. مگر سب سے مشکل ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے ملتے ہی نہیں ہیں آسانی سے. انفلیشن کر دیں آپ تو ان امپلائمنٹ ہونا شروع ہو جائے گی. ان امپلائمنٹ کو ٹھیک کریں تو انفلیشن ہونا شروع. یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے پچھلی گورنمنٹ کی گروتھ 6% تھی. بالکل تھی اور بالکل صحیح تھی. آپ کی انڈسٹری 7.7 پہ گئی، آپ کی ایگریکلچر 6.6 پہ گئی، آپ کی سروس سیکٹر 6% پہ گروتھ گئی. کیوں روک رہے ہیں اس کو؟ لیکن اس کا نتائج اور اس کا مطلب ہے کہ وہ لانگ لاسٹنگ ہوتا تو پھر جا کے ریلیف نظر آتا. لوگوں کو ملازمت مل رہی تھی نا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب مجھے کنکلوڈ کریں، آپ بتائیے، رہنمائی کریں، کو پکا حل بتائیں. یہ تو ڈالر ریت کی دیوار کی طرح گرتا جائے گا اور جو انفلیشن کے اشاریے ہیں وہ آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گے. بجلی مہنگی ہوتی جائے گی. عام بندہ تو پہلے پس گیا تھا. آپ تو 2-3 سال پہلے جب سروے کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے ہم مارے گئے مہنگائی سے. کئی چیزیں ہم اس پہ نہیں ٹی وی پہ کہتے، مگر کئی چیزیں میرے دل کے قریب ہیں. ہم کئی سالوں سے یہ جو ایگریکلچر لینڈ کو قبضہ کر کے ایک گھر بنا رہے ہیں تو چھوٹے کسان کو پیس ہی رہے ہیں نا. اب ہم نے ایک سوسائٹی بنا دی ہے جس میں ان کرائسس سے ایک خاص طبقہ بہت پیسے بنا رہا ہے اور دوسرا طبقہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں غریب آدمی کی،
وہ پس رہا ہے اور وہ جو ہے اب تیار ہے. ایک خاص ٹائم آ رہا ہے جو آنا نہیں چاہیے جہاں وہ اپنے بچے بیچیں اور شاید جو حکمران ہیں وہ یہی چاہتے ہیں. بانڈڈ لیبر. آپ کو ول کا مسئلہ نظر آتا ہے یا برینز کا مسئلہ ہے؟ ہمارے یہاں برینز اچھے نہیں ہیں. نہیں ول کا مسئلہ سب کچھ ہے. ڈائریکشن کا ایشو ہے کہ جب ڈائریکشن ہی یہ ہے کہ ہم ایسی تیسی ہم نے ان کو خراج دینی ہے, ہم نے ان کے بچے ہمارے بچوں کے برابر نہ آ جائیں تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ آپ کہتے ہیں ڈائریکشن کا مسئلہ. یہ ڈائریکشن ہے, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. ریولوشنز آئی ہیں. یہ شری لنکا کہتے ہیں کہ وہ نہ باندھ جائے. شری لنکا میں تو پرائم منسٹر کا گھر جلایا گیا, ڈیفنس منسٹر یا انٹیریئر منسٹر کے کپڑے اتار دیے گئے. یہ ڈرتے ہیں کہ قوم کے ساتھ اب قوم آئے گی. اور کیونکہ یہاں پولیٹیکل ڈائریکشنز نہیں ہیں, سب پولیٹیکل پارٹیز ایک ہی ڈائریکشن میں ہیں, تو پھر انفارچونیٹلی میں نہیں چاہتا جو کیوس آنا ہے. دیکھیں میں جو بات کرنے لگا ہوں نا وہ ایک سمپل ہے کہ جو ملٹری گینز ہم نے ٹیررزم کے خلاف لیے تھے اس اکنامک سچویشن میں وہ ایروڈ ہو جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا جی. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب سے آپ گفتگو سن رہے تھے اور اس میں جو پنچ لائن ہے وہ یہی ہے کہ اگر ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر حالات مزید خرابی کی طرف جائیں گے اور یہ ڈالر کی جو ریت کی دیوار کی طرح گراوٹ ہے یہ مزید آپ کو گرتی ہوئی دکھائی دے گی. مزید حالات بھی دکھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. میرے ساتھ ذیشان خلیل صاحب ہیں, فارمر وائس پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس. بہت شکریہ ذیشان بھائی. مجھے سمجھنا ہے آپ سے ہے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے اور وہ تو کوئی ہوپ نہیں اس بجٹ میں اور کوئی امید نہیں. کیا آپ کا خیال ہے؟ اور یہ کوئی ڈائریکشن لیس چیزیں ہیں ساری جن کو خاص ڈائریکشنز کی ضرورت ہے اور ان کا لوگوں تک ریلیف پہنچانے والا جو معاملہ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. دیکھیں ڈائریکشن والی بات میں سب سے پہلے میں آؤں گا کہ آپ کے سامنے مٹی پڑی ہوتی ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے ممار کے اوپر کہ کیسے اس کو مولڈ کر کے اس کی کچھ چیز بناتا ہے, کیسے اس کو پریزنٹیبل بناتا ہے. یہی کام گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ کیسے اپنے بجٹ سے چیزوں کو پریزنٹیبل بنا کے لوگوں کے لیے سکون پیدا کرتا ہے. سکون ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بھی ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں بھی ہے, عوام کو ریلیف دے کے بھی ہے, سبسیڈائز کر کے بھی چیزوں کا ہے. ساری چیزیں ہیں یہ بہت ضروری بیچ میں. اب بات یہ ہے کہ ہم فیڈرل بجٹ کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. فیڈرل بجٹ جو بیسیکلی اس سال بھی گورنمنٹ نے دیا, جن حالات میں ہم لوگ جا رہے ہیں اس حالات کے مطابق تو اچھا ہے. میں بہت اچھا نہیں کہتا, اچھا ہے, اس لیے کہ اس سے بہتر وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے کہ 1 مہینہ 1.25 مہینہ کی حکومت لی, فورے فگرز کٹھے کیے, جمع تفریق کی, جو سمجھ آیا کر دیا. اس میں کچھ غلطیاں بھی ہیں, کچھ اچھائیاں بھی ہیں. اچھائیوں کی طرف پہلے آ جاتے ہیں اس لیے کہ ہر بات پہ بندے کو نگیٹ نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو. اچھائیوں میں یہ ہو گیا جی انہوں نے سیلری کے اوپر کیے 6 لاکھ سے بیس بڑھا کے 12 لاکھ کر دی ہے. ظاہری بات ہے ہمارے جو بھائی دوست جو سیلریڈ ہیں ان لوگوں کو بینیفٹ ہوگا. اے او پی اور بزنس انڈیویجولس کے لیے بھی انہوں نے کیا, جو 4 لاکھ سے بڑھا کے انہوں نے 6 لاکھ کیا ہے. ریگولیٹری ڈیوٹی ہماری امپورٹ کے اوپر ریشنلائز کی ہے انہوں نے, وی اپریشیٹ دیٹ. فارما سیکٹر کو انہوں نے بینیفٹ دیے ہیں, اے ہیوج سیکٹر. ٹیکسٹائل سیکٹر کو انہوں نے بینیفٹس دیے, اے ہیوج سیکٹر. اس کے بعد پیکیجنگ انڈسٹری کو انہوں نے کافی زیادہ بینیفٹس دیے, گڈ. میرا خیال ہے کہ اف آئی ایم ناٹ رانگ کافی سالوں بعد پیکیجنگ کو کوئی بہتر انسینٹیوز ملے ہیں. ایگریکلچر کو بہت اچھے انسینٹیوز دیے انہوں نے, ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. مگر ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہورڈنگ کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے. جب کھاد ہورڈ ہوگی 2,000 روپے والی بوری 4,000 میں ملے گی, نہیں تو کاسٹ انکریز ہوگی. ابھی گندم چل رہی ہے, گندم چل رہی ہے نا جی. اب گندم وہ ایسی چیز ہے 32 روپے من نہیں مل رہی. جس طرح آپ کے لیے سانس لینا ضروری ہے اس طرح گندم ضروری ہے. آپ شاید کچھ ضروری چیزوں کے بغیر گزارا کر لیں. میرے پاس ایک قمیض ہے, میں 4 دن پہن لوں گا, کوئی بات نہیں, صبح دھو لوں گا دوبارہ پہن لوں گا, شام کو دھو لوں گا دوبارہ پہن لوں گا. مگر کیا میں اور میرے بچے, میرے ماں باپ گندم کے بغیر, پانی کے بغیر رہ سکیں گے؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے. ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنی ہے. ہم لوگ تھوڑا غلامی کی طرف ہیں. ہم نے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. یار ہو گیا, ہم نے اپنے آپ کو FATF میں سے نکالنا ہے, AML سائن کر لیا, ہم نے یہ کرنا وہ کرنا ہے. بھائی ہماری سمت کیا ہے؟ ہماری سمت ابھی تک کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے. ہم چاہتے کیا ہیں؟ کیا ہم سوورائن اسٹیٹ ہونے کے بعد اپنی ترقی چاہتے ہیں
کہ جی حضوری چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کی معیشت کی جو ٹیم تھی اور آج کی جو ٹیم ہے, اس میں آپ تقابلی جائزہ لیں, کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ شکل کا. باقی سارا کچھ تو ابھی تک کوئی دیکھیں 35-40 دن کی حکومت لینے کے بعد جو بجٹ پیش کر رہے ہیں صرف فگرز اوپر نیچے کی ہیں. لاسٹ گورنمنٹ نے 5.9% گروتھ کے ساتھ میرے خیال ہے 6,000 ارب اکٹھا کیا تھا. آج کی گورنمنٹ نے وہ گروتھ لیول کو 5% شو کر کے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے 7,000 ارب کرنا ہے. باقی جو گروتھ کو 5 شو کر کے, جی حالانکہ وہ 5 نہیں ہے 14 کتنی ہوگی اندازن, مطلب 14% آپ گروتھ اپنی کم کر رہے ہیں. ان کی 5.9 گروتھ تھی اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم 5 اچیو کریں گے. 14% اپنی آپ گروتھ کم کر رہے ہیں اور آپ اچیومنٹ اپنی کتنی بڑھا رہے ہیں 1,100 ارب وچ از اباؤٹ 16%. کہاں سے پورا کریں گے؟ یہ جو پچھلے تقریباً آپ کے کوئی 20 دنوں میں 3 منی بجٹس آئے ہیں, یہ اور آئیں گے. آج بھی بجلی بڑھی ہے, ڈیلی جو چیز نہیں بڑھے گی دیٹ از منی بجٹ. اور میں کل کے اخبار میں پڑھ رہا تھا, ہیڈ لائن تھی کہ جی گورنمنٹ نے بجٹ پیش کیا, IMF ناخوش, ہم اگلے 25 دنوں میں نئی چیزیں اصلاحات لے کے آئیں گے اس کے اندر. بھائی آپ نے جو اناؤنس کر دیا اس کو ریلیجسلی فالو کرو. ہم نے تو اپنے کاروبار وغیرہ کیلکولیشن وغیرہ اسی کی بیس پہ کرنے ہیں, اسی چیز سے ریلیٹ. آپ یو ٹرن لے گے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ یس, ہماری گورنمنٹ کو کہتے تھے یو ٹرن لیتی ہے. آپ نے بجٹ اناؤنس کی 9 تاریخ کو اور 11 تاریخ کی صبح اخبار میں ہیڈ لائن آ گئی, منی بجٹ کمنٹ کریں, شیڈو بجٹ دیں گے. شیڈو بجٹ دیں گے, سب سی بات ہے جی. اور ان کا گزارا یہاں بھی آپ شیڈو دیکھیں, 2-3 آپ نے کہا شیڈو بجٹ دیں گے. سب دیکھ رہے ہیں جی, یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور ان لوگوں کا گزارا نہیں ان چیزوں کے بغیر اس وقت. اس لیے کہ جس حالات میں ان لوگوں نے گورنمنٹ لی ہے یہ بڑے کرٹیکل کروشل حالات ہیں. جب انہوں نے گورنمنٹ لی ہے آئی تھنک یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کو اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑ جائیں گی. آتے ساتھ ہی آپ کا ڈالر کتنا شوٹ کر گیا, پیٹرول کا کتنا اوپر چلا گیا. ہم بار بار بلیم کریں جی فی الحال پرانوں کی وجہ سے یہ ہوا, پرانوں کی وجہ سے ہوا. پچھلی گورنمنٹ بھی یہی کہتی تھی ان کا گن صاف کرنے کی وجہ سے ہمیں مہنگائی کرنی پڑی. او اللہ کے بندو, تم 1,500-2,000 زرداری صاحب جب آئے 2008 میں تو انہوں نے بتایا مشرف صاحب کر گئے سارا. اچھا 13 میں جب نواز شریف صاحب آئے انہوں نے بتایا زرداری صاحب سارا کر گئے. 18 میں جب عمران خان صاحب آئے انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کر گئے. اب یہ خود آئے تو کہتے ہیں عمران خان صاحب کر گئے. یہ کیا چل رہا ہے, یہ کیا ہے؟ پاکستان کی اکانومی چلتی ہی بلیم گیم کے اوپر ہے اور ہم لوگوں کی ایک کوالٹی ہے کہ ہم عادی ہو جاتے ہیں بہت جلدی. اب کل انہوں نے 10 روپے لیٹس ڈالر مہنگا کی, بلکہ آج ہی 2 روپے کچھ کر کے مہنگا 205 روپے انٹر بینک ریٹ کو لے کے گئے. یہ ہم کہتے ہیں یار 205 میں رک جائیں, مزید آگے نہ, کم از کم اپنی کاسٹنگ کر کے فیوچر پلاننگ تو کر سکوں گا. کل 207 ہو جائے گا لیٹ سپوز, میں کہوں گا یار 207 میں رک جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا, میں پلاننگ تو کر سکوں. ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں اور خدا نہ خاصہ آج کل تو پچھلے دنوں میں اس طرح کے حالات چل رہے ہیں کہ جس دن خدا نہ خاصہ آپ کی ڈیویلیوشن نہیں ہوتی, کرنسی ڈپریشیٹ نہیں ہوتی, ہم کہتے ہیں خیر ہے آج شاید اسٹیٹ بینک سویا. کیا حل اس کا کیا ہے کہ کم از کم ڈالر کیپ لگ جائے, یہاں سے زیادہ مزید نہ گرے, روپیہ ڈی ویلیو ہونا بند ہو, اس کا کیا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی روپے کو کیپ تو نہیں لگ سکتی, مگر ہم یہ دعا ضرور کریں گے کہ ہم سری لنکا نہ بنیں. یہ بہت ضروری دعا اس وقت, اس لیے کہ جس نرج پہ اس وقت ہم لوگ جا رہے ہیں حالات ہمارے ٹھیک نہیں, اکنامک حالات. آپ کے 128 ارب ڈالر کی ڈیٹ ہے, آپ کے 128 ارب ڈالر کا پچھلے 20 روپے میں جو ڈفرنس ہے 2560 ارب روپیہ ڈیٹ سروسنگ میں انکریز ہوا ہے. 2560 ارب روپیہ جب آپ 22 کروڑ عوام کے اوپر ڈالیں گے بھائی کہاں جائیں گے آپ؟ اور ٹیکس نیٹ آپ کا جو بیس ہے کتنی ہے, وہ 9 لاکھ 10 لاکھ 11 لاکھ, وہ وہی ہے, وہ نہیں بڑھ رہی ہے. ایون فیڈرل گورنمنٹ نے جو بجٹ دیا اس میں بندے انہوں نے وہی رکھے ہیں. ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے کوئی انہوں نے بات نہیں کی ہے, انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھائی جاتے ہیں. کیسے ٹیکس بیس کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی ابھی انہوں نے جو ریٹیلر کے اوپر فکس ٹیکس والی بات کی ہے, ہم پچھلے 15-16 سال سے کہہ رہے تھے کہ جی فکس ٹیکس لگا دیں, فکس ٹیکس لگا دیں. اب ہوا یہ ہے کہ جی جس کا 20,000 روپے سے بجلی کا بل موسٹ پرابلی زیادہ ہوگا اس کو 3,000 روپے کا ٹیکس آئے گا منتھلی. اس طرح کرتے کرتے آگے جاتا جائے گا. اف آئی ایم ناٹ رانگ 43 لاکھ میٹر ہے پاکستان میں جس کے اوپر یہ اطلاق ہوگا. آپ اس کو ضرب دے کے دیکھ لیں, حالات بہتری کی طرف جائیں گے. آج جو ہم 15 سال بعد مار یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امیروں کی طرف جو شفٹ ہونا تھا, یس یہ اکراس دا بورڈ ہو گیا جی, یہ اچھا ہے, یہ آپ کہتے ہیں بہتر, یہ اچھا ہے. مگر اس میں بھی ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے, اب ایک بندہ ہے اس کی چھوٹی سی دکان ہے, وہ کروڑ روپے کی سیل کر لیتا ہے ایک بلب جلا کے. آپ وہی چیز آپ لبرٹی میں کر لیں, ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو, وہ بندہ 3 ایسی 100 بلب جلا کے 50 لاکھ کی سیل نہیں کر پاتا. یہ طریقہ کار غلط ہے. اس چیز کے لیے آپ کو میکنزم کو لے آؤٹ دینا پڑے گا تاکہ میرے ساتھ زیادتی نہ ہو, آپ کے ساتھ زیادتی نہ ہو, ہر بندہ پراپر طریقے سے چل پڑے. اب آپ نے ڈالر کے کیپ کی بات کی کہ مزید گراوٹ نہ آئے, اس کے اندر پرابلم یہ ہے جی کہ 205 روپے انٹر بینک کا ریٹ ہے, اوپن مارکیٹ 212 روپے ہے, 7 روپے کا فرق ہے. سب سے پہلے جب یہ گورنمنٹ نے فری فلو آف آپ کا کیا تھا, کرنسی کا کیا تھا, ہم لوگوں نے لاہور چیمبر سے آواز اٹھائی تھی کہ غلط کیا جا رہا ہے, یہ طریقہ کار غلط ہے. جب آپ نے
اپنے ڈیلرز آف کمرشل بینکس ڈیلرز کو الاؤ کر دیا ہے کہ جی جو مرضی ریٹ نکال لو آپ، تو کس طرح آپ اس میں انٹروین کر سکتے ہیں؟ اسٹیٹ بینک صبح اٹھتا کہتا ہے جی 205 روپے ریٹ ہے، کمرشل بینک کی مرضی 205 والا ڈالر لے کے اسٹیٹ بینک سے 6 میں بیچے، 5.5 بیچے، 5.25 میں بیچے، اور ڈالر کے ریٹ کا فرق کہاں سے آتا ہے؟ آپ بینک ہیں، میں بینک ہوں، آپ مجھے بیچ رہے ہیں 10 پیسے اوپر رکھ کے، میں 20 پیسے میں آپ کو واپس بیچ رہا ہوں، ہم آپس میں ٹریڈ کر کے ڈالر پرائس نکال لیتے ہیں۔ اس کو بند کرنا چاہیے، بالکل بند کرنا چاہیے۔ فری فلو کیوں ہونا چاہیے بھائی؟ دیکھیں جی 74-77 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، 3 سال پہلے کیوں ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ اس سے پہلے بھی تو ہم لوگ گزارا بہترین کر رہے تھے۔ یہ ڈالر کو جو آگ لگی ہے فری فلو ہونے کی وجہ سے لگی ہے۔ پی ڈی ایم جب اپنی پریس کانفرنس شروع کی، 5 فروری کو یہ کام شروع ہوا، زرداری صاحب چل کر، بلاول صاحب چل کر شہباز شریف صاحب کے پاس گئے، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، تو تب سارے انٹرویوز میں کور کرتے ہوئے ہم ان سے یہی پوچھتے تھے کہ آپ کا پالیسی کیا ہے، بیسک پالیسی کیا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی معیشت کی پالیسی ہے جو 2 سال 4 سال یا 5 سال اور اس دورانیے کے اندر کوئی ہوپ یا کوئی اسٹیبلٹی کی طرف ملک کو لے کے جا سکتی ہے؟ لیکن جی پاکستان میں پولیٹیکل انریسٹ بہت زیادہ ہے، پولیٹیکل انریسٹ ہونے کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی آپ کی آ جاتی ہے اور لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی بن جاتی ہے۔ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی اس وقت کوئی گرو بھی آ جائے، اکنامک گرو بھی آ جائے گا تو حالات ٹھیک کر سکے گا۔ پھر وہی بات میں کروں گا کہ ہمیں عادت ہو گئی بھی تھی ان حالات میں رہنے کی، کل خدا نہ خواستہ بدتر حالات ہوں گے تب بھی ہمیں عادت ہی رہے گی، ہم لوگ عادی ہو جائیں گے ان چیزوں کے، حالات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہماری نہ ویژن ہے، نہ گورننس ہے، نہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ چاہ ہو کچھ کرنے کی۔ اگر ہم بینگ اے پاکستانی، بینگ اے نیشنلسٹ ہم چیز کو سوچیں کہ پاکستان فرسٹ، تو ساری چیزیں حالات بہتر ہو جائیں گی۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، جب اس میں کاروبار شروع ہوا تو اس وقت ان لوگوں نے امپورٹ کے اوپر ڈیوٹیز وغیرہ چینج کر دی تھی، ان لوگوں نے لوکل گاڑی کو پروموٹ کرنے کے لیے امپورٹڈ گاڑی مہنگی کر دی تھی۔ اب یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوکل گاڑی ہی اتنی مہنگی ہے، 100% پیمنٹ دے کے سال بعد آپ کو ڈلیوری ملتی ہے، یہاں کرے اس سے بہتر نہیں آپ اسے ڈبل پرائس سے باہر سے منگوا لیں، کم از کم 40 دن میں گاڑی تو مل جائے گی آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔